मार दे। हमारे तो लोगों ने फायरिंग करके मेरे माँ बाप को मार दिया। मेरे बेटा दहशत लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने आज सानेहा साहिवाल केस का फैसला सुनाते हुए तमाम मुल्जमान को शक का फायदा देकर बरी कर दिया। अदालत ने मुकदमे में मकतूल जीशान के भाई और खलील के बच्चों समेत 49 गवाहान के बयानात कलम बंद किए। ताहम तमाम गवाहान ने अदालत के रूबरू मुल्जमान को शिनाख्त करने से इनकार कर दिया। वकला और सरकारी गवाहों के बयानात और 9 माह की जिरा के बाद आज उस इंसाफ का जनाजा उठ गया जिस इंसाफ की फराहमी का वादा वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर कानून पंजाब करते थे। हमारी ये अवाम के साथ कमिटमेंट है कि हमने इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं। हुकूमत पंजाब के लिए ये एक टेस्ट केस है और पंजाब हुकूमत इस टेस्ट केस को मिसाल बनाकर मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम करेगी। पूरी कौम देखेगी इंशाअल्लाह कि उनको कैसे इबरत का निशान बनाया जाता है। इंसाफ के नाम पर कायम इस निजामे हुकूमत में इंसाफ का आलम यह है कि इस दर्दनाक सानहे को पहले बच्चों की बाजियाबी से ताबीर किया गया, फिर मकतूलीन को दहशतगर्द करार दिया गया। 2 FIR दर्ज हुई। पहली FIR में पुलिस ने मौकफ इख्तियार किया कि मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग की और कार में सवार उनके एक साथी ने पुलिस पर फायरिंग की। कार में मौजूद 4 अफराद मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों की फायरिंग से हलाक हुए। दूसरी FIR में कहा गया कि CTD एहलकारों ने मकतूलीन को अगवा किया और उसके बाद कत्ल कर दिया। कत्ल करने वाले 16 एहलकार थे, लेकिन FIR में किसी का नाम तक दर्ज नहीं। बाद जाए वकुआ की वीडियो ने जब पर्दा चाक किया तो ड्राइवर को दहशतगर्द करार दे दिया गया। 9 माह की तहकीकात, मुतासरीन के बयानात और एनी शाहिदीन की शिनाख्ती परेड और JIT रिपोर्ट में CTD एहलकारों को जिम्मेदार करार देने के बावजूद मुल्जम अंजाम को न पहुँच सके। लवाहिकीन के JIT पर तहफुजात और जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा भी नहीं माना गया। अदालती कमीशन चाहिए हमें इस JIT पे मुतमिन नहीं है। JIT से हम मुतमिन नहीं है। ये केस हम चाहते हैं कि फौजी अदालत में चलना चाहिए ताकि इंसाफ की फराहमी हो सके। 3 माह बाद वज़ीर आज़म के नोटिस लेने और पंजाब हुकूमत को जुडिशल कमीशन के क़याम की हदायत के बावजूद कमीशन न बन सका। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतासरीन की जानिब से दायर जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुतासरीन ने JIT रिपोर्ट पर अदम एतमाद करते हुए उसे न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया बल्कि अदालत उज़्मा से जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त भी कर दी। मुतासरीन की तमाम तर इल्तिजाओं और तहफुजात के बावजूद आज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने तमाम मुल्जमान को शक का फायदा देकर बरी कर दिया। ताकतवरों के इस मुल्क में सलाहुद्दीन केस हो, सानियाई मॉडल टाउन हो या फिर सानियाई सियालकोट, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। साहिवाल में बेगुनाह और मासूम शहरी जुल्म की भीड़ चढ़ जाते हैं, मगर इंसाफ के इस निजाम की तरजीहात मासूमों को इंसाफ दिलाना नहीं, मियाँ साहब और जरदारी साहब को सेध दिलाना है। न्यूज़ आई के लिए जहूर अवान, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। आपने ये रिपोर्ट देखी, दिन दहाड़े दिन की रोशनी में बेगुनाहों को कत्ल कर देना एक सानेहा तो है बिलाशुबा, अनडाउटेडली, लेकिन उसके बाद ये फैसला आना यानी कि अदालत का मुल्ज़मान को शक का फायदा दे देना उससे बड़ा सानेहा है और इस निज़ाम का नोहा भी है। वजीर आजम का 21 जनवरी को जो ट्वीट था इस साने के हवाले से, तब वो कतर में मौजूद थे। मैं आपको सुनाना चाहूंगी। उनका मानना था कि साहिवाल वाक़े पर अवाम में पाया जाने वाला गम और गुस्सा बिल्कुल जायज और काबिल फहम है। मैं कौम को यकीन दिलाता हूं कि कतर से वापसी पर ना सिर्फ ये कि इस वाक़े की जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा दी जाएगी, बल्कि मैं पंजाब पुलिस के पूरे ढांचे का जायजा लूंगा और इसकी इस्लाह का आगाज करूंगा। आपने भी थोड़ी देर कबल सुना, ये पंजाब गवर्नमेंट का टेस्ट केस करार इसको दिया जा रहा था, पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और कैबिनेट वुज़रा की जानिब से ही कि ये हमारा टेस्ट केस है। और आज अगर ये कहा जाए कि पंजाब हुकूमत फेल हो गई है अपने इस टेस्ट केस में, तो ये भी गलत ना होगा। मगर अगर मैक्रो इकोनॉमिक एक व्यू लें इस पूरी सिचुएशन का, तो बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि लगता है मुझे कि इस मुल्क में अशराफिया के लिए, जो इलीट हैं, उनके लिए हमारे जज्बात और हैं, उनके लिए हमारा कानून और है, उनके लिए कह लीजिए कि इस सिस्टम का रिस्पॉन्स और है। और द कॉमन मैन, आम आदमी, चाहे वो बल्दिया टाउन कराची के 300 से जायद लोग हों जिनको जिंदा जला दिया गया, चाहे वो आपके कारसाज हो, मॉडल टाउन साने हैं के लोग हों सारे, या लड़काना में जिस बच्चे को कुत्ता काटा और माँ की गोद में सिसक सिसक के उसने अपनी जान दे दी, ये रियासत जो है इनकी ओनरशिप नहीं लेती। रियासत इनके लिए माँ के जैसी नहीं है। ये अपने जिम्मे आप हैं, इनकी जिंदगी भी, अपना सर्वाइवल भी। और एक
انفارچونیٹلی گلیئرنگ ڈسکرپنسی ہے ہمارے رسپانس کی, چاہے وہ میڈیا کا رسپانس ہو, چاہے وہ ریاست حکومت کا رسپانس ہو ٹورڈز دا رچ اینڈ افلوئنٹ اینڈ ٹورڈز آف کورس دا کامن مین, دا پور مین, غربت میں جو پسا ہوا ہے ایک عام آدمی, اس کی جیسے کہتے ہیں ایک انگریزی میں بھی کہا جاتا ہے لیسر چلڈرن آف گاڈ. تو اس ملک کے اندر 22 کروڑ عوام لیسر چلڈرن آف گاڈ ہے. یہ بھی آج ایک بار پھر ہم یہ سمجھ چکے ہیں, ایک بار پھر اس کے اوپر مہر تصدیق ہو چکی ہے, اور اشرافیہ ہے چند جس کے اوپر رسپانس جو ہے وہ ایک بالکل ہی مختلف قسم کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جلد شفا فرمائے میاں محمد نواز شریف صاحب کو. اور پچھلے 48 گھنٹوں سے ایک پینک ہے اس ملک کے اندر, بلیم گیم بھی ہے, پینک بھی ہے, ان کی صحت کے حوالے سے ہر قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں, پلیٹلیٹ کاؤنٹس کا بلٹن بائی بلٹن جائزہ لیا جا رہا ہے, اینڈ ہی از اے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر. سو ایبسولوٹلی اتنی اٹینشن دینی بھی چاہیے. مریم بی بی بھی آف کورس وہ بیٹی ہے, اپنے باپ کو اس طرح دیکھ کے جس جذبات سے وہ گزر رہی تھی وہ بھی بار بار سوشل میڈیا ہو, ٹیلی ویژن ہو, دکھائے جا رہے ہیں. مگر ہم فراموش نہیں کر سکتے, ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ماڈل ٹاؤن کی اس بچی کو جو چیخیں مار مار کے رو رہی تھی کہ میں نہیں رہ سکتی اپنی ماں کے بغیر, میں نہیں سو سکتی, مجھے میری ماں چاہیے. وہ اس کو آج بھی انصاف نہیں ملا, اس کے لیے آج بھی ریاست کے سینے میں جو دل ہے وہ نہیں دھڑکا. تو ڈسکرپنسی تو ہے, چاہے کچھ بیٹیاں ہیں, دوسری بیٹیاں ہیں, ڈسکرپنسی ہے سسٹم میں, والدین کے حوالے سے, بیٹیوں کے حوالے سے, آپ کے اور میرے حوالے سے. ڈیپینڈز ہم کون ہیں, ہمارے پیچھے کتنا ایک تگڑی بیکنگ ہے, ہماری سوشل سٹینڈنگ کیا ہے سوسائٹی کے اندر. دیٹ ول ڈیٹرمن کہ جو ہماری رگوں میں خون ہے اس کی قیمت کیا ہے. سمپل سی بات ہے. سو اسی کے اوپر آج بات کریں گے. اور حکومت جو ہے اس کا لاہے عمل جو ہے وہ کیوں ہمیں اس طرح کا دکھائی دے رہا ہے, بڑا نانشلانٹ, انسینسٹیو, کیا بات ہے؟ ان کے اوپر ذمہ داری جو ڈالی جا رہی ہے, نیگلیجنس آف ہیلتھ کیئر آف اے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر, کیا وہ درست ہے یا اس کو بھی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما رانا تنویر صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ ندیم افضل چند صاحب موجود ہیں, ترجمان ہیں وزیر اعظم کے تحریک انصاف سے. ہمارے ساتھ شہزاد چودھری صاحب بھی موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو چند صاحب بتائیے گا, جہاں بے گناہوں کو دن دہاڑے مار دیا جائے اور ملزمان کو شک کا فائدہ دے کے رہا کر دیا جائے, اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں؟ دیکھیے, ریاست مدینہ کی طرف تو ہم شروعات ہیں, ابھی ہم بہت دور ہیں. یہ کہا جائے کہ ہمارے یہاں وہ سسٹم ہے جو ریاست مدینہ, ہماری خواہش ہے, ہماری منزل ہے, لیکن ابھی ہم کوسوں دور ہیں اس سے, یہ حقیقت ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے, ہمیں دیت میں جہاں تک قانون کا حوالہ دیں گے یا آپ شرعی لحاظ سے وارثان معاف بھی کر سکتے ہیں, ان کو حق ہے, لیکن اس کیس میں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. کیوں؟ مجھے اب یہ کیوں بہت بڑی ہے. جنوری میں اس کیوں کا جواب ہے میرے پاس, لیکن میں دینا نہیں چاہتا. دل جگرا رکھ کے دے دیں, سراج دے دیں, because ہمیں دکھ نہیں چاہیے نا, ہمیں انصاف چاہیے اس ملک میں. میں نہیں انصاف کر سکتا اس وقت آپ کے ساتھ. اچھا, اس وقت میں سمجھتا ہوں, لیکن انصاف نہیں ہوا. اوکے. سو یہ رانا تنویر صاحب وزیر قانون جو ہے پنجاب کے, جنوری کے اندر جب یہ سانحہ ہوا تو انہوں نے 2 پریس کانفرنسیں کی. پہلی پریس کانفرنس وہ میں ان کی نکال کے دیکھ رہی تھی, پہلے میں انہوں نے کہا کہ سی ٹی ٹی جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, اس نے آئی ایس آئی کی لیڈ لے کے, انٹیلیجنس لے کے یہ آپریشن کیا. اس کے بعد ایک اور پریس کانفرنس میں انہوں نے پھر یہ بات جو ہے وہ ریٹریٹ کی, دہرائی. بعد میں جب ان سے پوچھا گیا تو کیا یہ ادارے بھی جواب دہ ہوں گے, کیا انویسٹیگیشن اتنی مکمل ہوگی 180 ڈگریز کہہ لیجئے کہ یہ کہیں کیفر کردار تک لوگوں کو پہنچایا جا سکے؟ تو ان کا جواب تھا ڈونٹ انوالو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. یہ ہماری حکومت کا دائرہ نہیں ہے, ہم اپنی جورسڈکشن ٹریس پاس نہیں کر سکتے. واٹس دا میٹر سر؟ یہ کیا مسئلہ ہے ادھر؟ یہ اداروں کا مسئلہ تھا, سی ٹی ڈی کا ہو گیا, آئی ایس آئی کا ہو گیا, بڑے تگڑے ادارے تھے, پنجاب حکومت کی نااہلی نالائکی ہے, ان لوگوں نے تو اپنے لیے اس کو ٹیسٹ کیس کہا تھا سر. میں دیکھیں, پہلے تو ندیم افضل چند صاحب نے فرمایا کہ ریاست مدینہ ہم نے یہ شروعات ہیں, ہم بہت دور ہیں ابھی. ریاست مدینہ کی بنیاد ہی انصاف دینے سے وہ مضبوط ہوئی, اس کی بنیاد ڈالی گئی اور وہ پھیلی. یہ نہیں تھا کہ پہلے دن سے انہوں نے کوئی ایکسپیڈینسی سے کام لیا یا آہستہ آہستہ وہ اس جگہ پہنچے جہاں ایک ماڈل
ویلفیئر اسٹیٹ بنی. بالکل زبردست بات کیا آپ نے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح کی لاجک دی ہے میرے برخوردار نے. میں سمجھتا ہوں یہ اس کی اپنی مسئلتیں ہیں، لیکن ایک ریاست مدینہ کا نام لینا ان کے لیے اتنی میں نہیں سمجھتا. ایک بالکل ڈائریکشن ہونی چاہیے، ایک فلاسفی ہونی چاہیے، ایک سوچ بھی ہونی چاہیے کہ بھائی اس طرح کی ہم اسٹیٹ بنا لیں. کیونکہ ریاست مدینہ میں نا پہلا قدم ہی انصاف پہ، ان کا ایکسپیرینس بالکل، اسی لیے تو لوگوں نے اسی لیے تو لوگوں نے اسلام قبول کیا. میں رانا صاحب اب رہی اس کیس کی بات چاہتا ہوں، جو آپ مجھے پتا ہے بے چینی تو خواہش کا اظہار کرنا یا ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کرنا کیا جرم ہے؟ الحمدللہ بالکل اسپائر کرو. ندیم افضل میری بات سن، پھر دوبارہ تم نے بات کی. اگر آپ کی خواہش بھی ہو، اس کیس پہ آ جائیں. میری بات سن، میں اگر آپ کی خواہش بھی ہونا تو آپ آگے چلیں، اس کیس پہ آ جائیں. یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے. میں اپریشیٹ کروں گا آپ کی خواہش بھی ہو یا اس طرح بڑھ رہے ہو. چلے میں کیس پہ آتا ہوں. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی جو میں نے ابھی آرگومنٹ دیا یہی تھا کہ 2 3 4 کیس آئے ہیں. یہ لے آتے ہیں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ سامنے، بالکل بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن جب اس کیس میں ان کیسوں میں فرق ہے، وہ پولیٹیسائز کیا گیا. اس میں پرائم منسٹر تک بات گئی، اس میں چیف منسٹر ہوا، لا منسٹر آئے، اس میں خواجہ سعد رفیق، پتہ نہیں کون کون سے وہ لوگ جو پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، وہ بھی انوالو ہیں. جب آپ اپنے کیس خود خراب کریں گے تو اس وقت کیس وہ اس طے تک نہیں پہنچ سکے گا، اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. پولیٹیسائز کریں گے یا اس قسم کی آپ کوئی کیس ہو، اگر ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں عمران خان کو شامل کر دیا جائے تو اس کا انجام اگر آج یہ ہوتا تو ہم سمجھ آتی تھی. لیکن اگر ایک پیورلی ایک ادارے کی وہ مس ڈیڈ تھا تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نہ پہنچانا اس انجام تک یہ بالکل فیلئر ہے ان کی گورننس کا، ان کی خواہش کا، جو یہ ابھی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، یا ان کی سوچ کا، یا ان کی فلسفی کا، یا ان کی. اچھا مزے کی بات یہ میں شہزاد صاحب آپ کو بھی انکلوڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو یہ آپ کو آج خلیل کے اللہ انہیں جنت نصیب کرے بچے یتیم ادھر چھوڑ گئے، ان کے بھائی کا کیا آج بیان تھا؟ ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. میرا نام محمد جلیل ہے، میں ثانیہ سائی وال کا مدعی ہوں. آج جو ATC میں فیصلہ آیا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ہم اپنے تمام پاکستانی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کیونکہ ہم اپنے اداروں پہ اعتماد کرتے ہیں. اب جو بھی فیصلہ عدالت نے دیا ہے ہم آپ کو دل سے تسلیم کرتے ہیں. تو اس میں نہ کوئی سیاست کی جائے، نہ اس کو اور کوئی رنگ دیا جائے، پلیز مہربانی. یہ آپ نے سنا شہزاد چودھری صاحب، ان کی باڈی لینگویج، آنکھوں کے اندر. میگن مارکل کا سوشل میڈیا کے اوپر بڑا چل رہا ہے، ان کا ایک انٹرویو ہے، آپ ضرور دیکھا ہوگا. اس کی آنکھوں میں ایک دکھ ہے اور وہ ہر کوئی کیچ آن کر رہا ہے بات کرتے ہوئے. اس کی آنکھوں میں بھی آپ نے دکھ یا پریشر اگر نہیں دیکھا یا نہیں محسوس کیا تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں، بیکاز آپ وہ پریشر دیکھ رہے ہیں. یہ وہی انسان ہے جو میڈیا پہ آ کے جس نے کہا کہ ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے، ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کی جان کو خطرہ ہے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں میں مطمئن ہوں، بسم اللہ پلیز اب جان چھوڑیں اس کو، اب اس پہ سوال نہ کیجیے گا، میں مطمئن ہوں. سو دس از، کل کو اللہ نہ کرے کوئی ہمارا پیارا، چلے ہم تو کہیں نہ کہیں ان لوگوں سے کمپیئرڈ کہیں نہ کہیں سوشل سٹینڈنگ رکھ لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہلچل ہو جائے، یعنی کہ اس ملک میں کسی کو انصاف نہیں ملنا. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ. گو کہ میں آپ کی یہ جو فوٹیج ہے نہیں دیکھ پایا کیونکہ میں ٹیلی فون پہ ہوں، تو ظاہر ہے کہ مجھے تو نہ مجھے آواز آئی نہ میں دیکھ پایا. تو لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں میں اس کو اگر جو آپ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے یہ خیال کرنا چاہیے. دیکھیے اس کے بعد اور کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پر کہ پاکستان کی یا پنجاب کی پولیس یا ہمارے سندھ کی پولیس کے اندر کس قسم کے معاملات ہو چکے ہیں، کس طرح سے پولیس گردی جسے کہا جاتا ہے اس کا واضح ثبوت سامنے آتا ہے، کس طریقے سے ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ کس قسم کا ظلم کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر کچھ علاقوں میں، اور بدقسمتی سے پولیس اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر پاتی ہے. ایک ایسی پولیس جو کہ اپنے معاملات کو جو اپنی ذمہ داریاں ان کو پورا نہیں کر پا رہی ہے. اسی لیے But it is a failure of Bozdar's government, it is a failure of عمران خان. یہ مصلحت کا شکار ہوئی ہیں یہ حکومتیں. پھر it is a failure of everybody. 72 سال سے جن لوگوں نے اس ملک پہ حکومت کی ہے ان سب کا فیلئر ہے. 72 سال کے حکمرانوں کا فیلئر ہے اس کے اوپر، کیونکہ ان کے نزدیک عام آدمی، جیسے آپ نے ابتدائیے میں کہا، عام آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ آپس کے کھیلوں میں اتنے زیادہ مشغول رہے ہیں 72 سال کے اندر کہ بدقسمتی سے عام آدمی جو ہے وہ کہیں کھویا رہا ہے اس بیچ میں.
نہیں میں نے آپ نے پھر عمران خان کا ٹویٹ بھی سنا ہوگا جو میں نے شروع میں سنایا کہ پنجاب پولیس کے پورے ڈھانچے کا جائزہ لوں گا, اس کی اصلاح کا آغاز کر دوں گا, اس ذمہ داروں کو عبرت ناک سزا دی جائے گی. ذمہ دار نہ پکڑے گئے, عبرت ناک سزا, واٹ اے جوک. نہیں ناصر درانی صاحب جو تھے وہ تو خسائی وال اس واقعے سے کافی پہلے ہٹ گئے تھے پنجاب میں. صاحب کیا آپ لوگوں کی حکومت بھی مصلحت کا, مجھے پتہ ہے ادھر آپ آ کے ذرا اٹک جاتے ہیں کیونکہ آپ سسٹم کو بڑا اچھی طرح جانتے ہیں سر. دیکھیں نہیں گھوم کے پھر کے الٹا سیدھا ہو کے آپ سسٹم سے کئی بار نکل کے آئے. پولیس اگر تباہ ہوئی ہے, اگر ہماری نو اٹس ناٹ دا پولیس تباہ, آپ لوگ مصلحتوں کا شکار ہیں. جو ان کو مسئلے تھے وہ رانا صاحب بڑا مسکرا رہے ہیں. دیکھیں میں بتاؤں, مسئلتیں ہر دور میں ہوتی ہیں, کہیں کبھی کم ہوتی ہیں کبھی زیادہ. یار پھر آپ مانے نا کہ آپ بھی پرانی کی طرح کے لوگ ہیں, آپ کیوں کہتے ہیں ہم مختلف لوگ ہیں؟ نہیں ہم آپ کی طرح بالکل نہیں ہیں, بہت بہتر ہیں آپ سے. کیا فرق ہے, کیا فرق ہے؟ نہیں فرق ہے بتائیے میں بتاتا ہوں. فرق فیملی نیپوٹزم نہیں ہے. نیپوٹزم نہیں ہے. نہیں. زلفی بخاری کون ہے سر؟ دیکھیں زلفی بخاری ایک پولیٹیکل ورکر ہے پی ٹی کیا بات ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی سر. سعودی عربیہ, ایک سیکنڈ اوورسیز پاکستانی ہے. ہاں بالکل. نہیں میرا مسئلہ یہ نہیں ہے, میرا مسئلہ ہے سر کہ ہی ہیز نو پولیٹیکل بیکنگ, ہی از بیسٹ فرینڈ عمران خان کا. میری بات سن لیجیے سر. کیا تھا آصف کرمانی کیا تھا. ٹھیک ہے تو آپ سیم ہے نا, وہ تو کہہ رہے ہیں آپ سیم ہیں. ان سے بہت بہتر سر قطر سے ریٹن لیٹر آیا کہ وہ اپنی پرسنل بزنس انویسٹمنٹ کی انہوں نے بات کی, زلفی بخاری نے جا کے قطر سے سعودی عرب سے جا کے انہوں نے پھر پرسنل انویسٹمنٹ کی بات کی ہے اپنی بزنس ان انگلینڈ کے اندر. آپ کو بڑے اپنے ٹھوس ذرائع سے بات کری, ورنہ میں کبھی ٹیلی ویژن پہ نہ کرتی. اگر یہ ہوگی, اگر آپ یہ دکھائیں گے تو میں کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. غلط بات ہوگی تو غلط ہوگی. نہیں ہاؤ آر یو ڈیفرنٹ؟ دیر از نیپوٹزم. ابھی دیکھیں میرے خیال میں دیکھیں پرائم منسٹر کا کوئی ذاتی کاروبار ہے, پرائم منسٹر کی کوئی فیملی اس سرکاری عہدوں پہ ہے, بزنس کر رہی ہے. جو منسٹر, میری بات سنیں, جے آئی ڈی سی کے اوپر ان کے دور میں بھی ہوا, ابھی شور پڑا پرائم منسٹر کا, واپس لیں اس کو. یہ فرق ہے, یہ فلیکسیبلٹی دکھانے کا فرق ہے کہ جہاں لوگ بولے, جہاں میڈیا شور کرے. اچھا اس کے بعد اگلی بات آپ سن لیں. ساہیوال کا کیس ایک اور چیز ہے. ساہیوال کیس میں سمجھتا ہوں کہ انصاف نہیں ہوا. میں آپ سے, میں نے تسلیم کر لی یہ بات. ساہیوال کیس میں میں انصاف نہیں سکتا جس طرح مال ٹاؤن میں انصاف آج بھی ہم نہیں کر پا رہے. یار وہ پولیٹیسائز کر دیا آپ نے کیس سارا. سزا دے کہ یہ ندیم افضل کا نام دیا ہے کسی تھائی پولیٹیکل موٹیویٹڈ. رانا صاحب وہ قتل کروائے گئے سیاسی مقصد کے لیے. مجھے بتائیں, وہ بچی کا فوٹو دکھائیں نا یار. نکالیں وہ بچی کا فوٹیج, میں نے دیا تھا پروڈیوسر کو, نکالیں جی وہ بچی کا فوٹیج بھی نکالیں. میں آگے میری بات سنیں رانا صاحب, جہاں بھی غلط ہوگا, غلط ہے. غلط کو کون صحیح کہہ سکتا ہے؟ یہی آپ اور ہم میں فرق ہے. ہم تو غلط کو غلط کہتے ہیں, آپ نہیں کہتے. آپ کہتے ہیں وہ سیاسی کیس ہے. آپ جو ماورائے عدالت قتل ہوئے آپ کے پولیس کے دور میں 3-4 دفعہ آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے, جو ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں وہ صحیح تھے. وہ تو پتہ نہیں کس نے کیے ہیں, لیکن میں کہوں تو وہ پولیس نے آپ وزیر اعلیٰ آپ تھے تو آپ کے دور میں. یار میں آج بھی کہتا ہوں رانا صاحب جو قبضے ہوئے, جو آپ کے دور میں قبضہ مافیا سرکاری زمینوں پہ, پرائیویٹ زمینوں پہ جو ظلم زیادتیاں, وہ آج نہیں ہے. آج مجھے آپ دکھا دیں, آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. آپ کی تو ڈگری اس سے بھی 100 ٹائم زیادہ جو پیچھے ہوتا رہا ہے. یار بات سمجھنا صاحب, آپ مخالفت برائے مخالفت نو مجھے دیکھیں, یا اگر دیت بھی ہوئی ہے تو اس کو بھی پوشیدہ کیوں رکھا جا رہا ہے, کھل کے بتایا جائے کہ معاملات کس طرح طے کر لیے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ سیالکوٹ کا جو واقعہ آپ نے بتایا, وہاں پہ یہی کہ گیس دے دوں گے آپ کو سڑک دے دیں گے. یہ کس طرح کے پریشر ہے, کس طرح کی یہ سوشل فائبر, ہمارا ڈپارٹمنٹ کس طرح ادارے پریشر ڈالتے ہیں. یہ ندیم افضل چاند فارچونیٹلی بلونگس ٹو رورل ایریا. اس کو نہیں پتا کہ آج تک جو پولیس وہاں ایکسیسز کرتی ہے وہ کس طرح کمپرومائزز ہوتے ہیں. یہ خود جا کے کرواتے ہیں. سر آپ کے دور میں بھی ہو رہا تھا, ان کے دور میں بھی ہو رہا ہے. نہیں میں اس دور کی بھی بات کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں. اس کے بعد اگلی بات میری سنیں, جب جو بات سمجھتے نہیں نا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چور تھا تو لہٰذا مجھے بھی جائز ہے. ابھی مجھے بتائیں, پراسیکیوشن بہت بڑی ہنڈرنس ہے جو کیس بناتی ہے پراسیکیوشن, اس میں اتنے فلاز ہوتے ہیں کہ لوگ بری ہو جاتے ہیں. یہ تو اسپیشل کیسز ہے نا جو آپ نے بات کی ہے 3-4 کی. 49 وٹنسز. میری بات سنیں, کیا یہ جو اب آئے, انہوں نے پولیس ریفارمز کی بات نہیں کی, انہوں نے انصاف کی بات نہیں کی, انہوں نے پراسیکیوشن کو, میری بات سن لیں, پراسیکیوشن کو اسٹرینتھن کرنے کی بات نہیں کی.
میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ یہ مثال نہ دیں کیونکہ ادھر ماورائے عین یا قانون وہ قتل ہوتے رہے تو لہٰذا ہمیں بھی بات سنیں خدا کے لیے. آپ آئے ہیں کسی اور بات پہ, آپ آئے ہیں نیا پاکستان کے نعرے پہ, آپ آئے ہیں تبدیلی کے نعرے پہ, آپ آئے لوگوں کو. میں دکھانا چاہوں گی آپ کو ایک اور چیز, کیا یہ بتاتے ہیں. اور میری ایک بات سن لیں, میری صرف ایک بات سن لیں. میں ود آنیسٹی کہتا ہوں, میں ندیم افضل چاند بھی میری طرح, یہ خیر اس کو بھی کوئی لالچ نہیں ہے لیکن پھنسا ہوا ہے ایک دفتر کے لیے بیچارہ. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو میرا بھی پتہ ہے, میں جس طرح اس کو جانتا ہوں یہ مجھے جانتا ہے. میں آنیسٹلی بتاتا ہوں آج ان کی کیبنٹ کا جو حال ہے, جتنی کرپشن ہو رہی ہے, جس طرح کے لوگ دائیں بائیں بھاگ دوڑ رہے ہیں, ان کے قریبی جیسا جو کرپشن کر رہے ہیں آپ کے خلاف نیب میں کیوں نہیں جاتے؟ یار نیب کہتا میں نے نہیں پکڑنا آپ کو, وہ کہتا ہے چیئرمین کہتا ہے اگر میں نے میری بات تو سن لیں, میری بات یار یہ کیا اللہ ریفرنس میں بنانا ہے. چیئرمین نے کہا ہے اور ریکارڈ میری بات سن لیں, آپ پٹیشنر بنیں, آپ کورٹس میں جائیں, آپ ایف آئی اے میں اپلیکیشن دیں. چیئرمین کا سنایا جس میں کہا تھا کہ اگر میں گورنمنٹ کے بندے پکڑوں گا تو ان کی گورنمنٹ گر جائے گی. یہ چیئرمین نے ابھی کاشف نے سنائی ہے, کاشف باسی نے, یہ میں ابھی ٹی وی پہ میں نے سنا ہے اس کا. چیئرمین کہتا ہے اگر میں نے ان کو پکڑا گورنمنٹ کے بندوں کو. سر آڈیو کلپ نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے, مگر سر وہ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ میں ابھی آپ نے بڑی بات کی کہ یار کہ آپ لوگ فرق کیسے ہیں. چند صاحب کو لگتا ہے ہم فرق ہیں. شہزاد صاحب کتنا فرق ہے؟ آپ لوگوں نے بھی کہا کہ ماضی کے فرق یہ ہے کہ ان کے پاس فردوس عاشق اوان ہے. فرق یہ ہے ان کے پاس فردوس عاشق اوان ہے. اچھا یہ فرق ہے. مجھے تو آپ کے پاس مریم اورنگزیب. مماثلت صرف یہ نہیں ہے کہ ماورائے عدالت قتل پی ایم کے دور میں بھی پنجاب میں ہو رہے تھے, ماڈل ٹاؤن کا سانحہ آج بھی ہمیں منہ چڑھا رہا ہے, اور آج بھی ساہیوال کے یہ لاوارث بچے جن کو ریاست نے لاوارث چھوڑ دیا, آج یتیم بھی ہیں لاوارث بھی ہیں, آج بھی پی ٹی آئی کے دور میں ہو رہا ہے. سو ناٹ مچ ہیز چینج. مگر اگر مماثلت کو آپ نے ایک سٹیپ فردر لے کے جانا ہے تو شرمیلا فاروقی صاحبہ کا ایک ٹویٹ میں دکھانا چاہوں گی. یہ فواد زہری ٹویٹ کیا پہلے, جس کو ری ٹویٹ کر کے شرمیلا بی بی نے اپنا موقف بھی دیا. اس میں تھا مریم نواز کا جیل میں ہونا غلط ہے, لیکن آج نواز شریف کو شرمیلا فاروقی اور سید شیلا رضا تو یاد آتی ہوں گی کہ وہ بھی کسی کی بیٹی تھیں. کم از کم حوا کی ان بیٹیوں سے معافی ہی مانگ لی جائے. امید ہے اس کی مشکلات میں خاصی کمی آ جائے گی. اوپر شرمیلا فاروقی نے اس کو ری ٹویٹ کر کے کہا ہے, My father was denied medical treatment in jail. He had his open heart surgery in custody. Was taken back to jail 3 days after the surgery. I used to cry for his life and health. I never got any respite from Mia Nawaz Sharif. I still wish him good health and a long life. And I feel for Maryam Nawaz Sharif. مماثلت تو بڑی ہے نا سر, ادھر تانے ہوں, ایک دوسرے کو ٹریٹر قرار دینا ہو, ایک دوسرے کو غدار کہنا ہو, یا ایک دوسرے کو ملک دشمن قرار دینا. اس سے بڑھ کے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریٹمنٹس میں بھی وہی ہے, یعنی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کل بھی تھی, انسینسٹیوٹی کل بھی تھی. انسینسٹیوٹی اگر آج کلیم ہو رہی ہے تو وہ آج بھی دکھ رہی ہے ہمیں. پھر چودھری صاحب آپ کے پاس ندیم افضل چند صاحب بیٹھے ہیں, رانا تنویر صاحب بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے ان دونوں سے بڑا یا زیادہ کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر شاید ہی آپ کو پاکستان میں ملے. اپنی جماعتوں میں نہیں ہوں گے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اپنی جماعتوں میں نہیں ہوں گے, اور شرافت کے بھی علمبردار ہیں اور رواداری کے بھی علمبردار ہیں. ایک سوال ان دونوں سے جو پوچھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں, رانا صاحب بھی اور ندیم افضل چند صاحب بھی, سیاست میں کس قسم کی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں. اور خدا را مجھے یہ جواب نہ دیں کہ فوج انٹرفیئر نہ کرے, وہ بالکل ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں, وہ گراؤنڈ ورک ہے, وہ سمجھیں کہ وہ تو ایک بنیادی بات ہے. صرف آپ اپنی سیاست کو مجھے بات کر لیں دیں, صرف آپ اپنی سیاست کو کس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں. ایک سوال اٹھا تھا پروگرام کے شروع میں مدینہ کی ریاست کے بارے میں, جو کہ مہر نے اٹھایا تھا. بات یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست صرف وہاں بنتی ہے جہاں مدینہ والے ہوتے ہیں, اور مدینہ والے بنانے میں بہت وقت لگ جاتا ہے. اچھا, جب مدینہ والے نہیں ہوتے وہاں مدینہ والوں کی ریاست نہیں بن پاتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان کی, یہ کیا ہیں, یہ میرے لیڈر ہیں, یہ میرے معاشرے کے لیڈر ہیں. ندیم افضل چند صاحب صرف ایک ایسیکل فگر نہیں ہیں, یہ میرے معاشرے کی فکری تشکیل کرنے والے آدمی ہیں. رانا صاحب معاشرے کی فکری تشکیل کرنے والے آدمی ہیں. ان علماء کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ, ان استادوں کے ساتھ انہوں نے اس معاشرے کو مدینے کی ریاست کی طرح کی ریاست بنانا تھا. اور یہ کام 72 سال پہلے ہوتا تو آج کی 3 جنریشنز اس طریقے پہ تیار ہو چکی ہوتی.
مجھے یہ نہ کہیے گا کہ 30 سال فوج لے گئی، یہ بہت پرانی بات ہے، اس کو چھوڑ دیں. جو آپ کے 35 سال ہیں صرف اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو اس لیے ایک بات تو یہ کہنے کی ہو گئی کہ مدینہ والے ہی نہیں تھے، اس لیے مدینہ والوں کی تیاری ہی نہیں ہو پائی، اس وجہ سے ہم وہاں پہ ہیں جہاں پر ہم ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے بدقسمتی سے کہ جب جو حقائق ہیں جو کہ پاکستانیوں کے آگے وہ اپارٹمنٹس کے ہیں، وہ فلیٹس کے ہیں، وہ محلوں کے ہیں، وہ فیک اکاؤنٹس کے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپس میں کھلواڑ کیا ہے. میں اس میں کسی ادارے کو علیحدہ نہیں کر رہا، سب نے کھلواڑ کیا ہے. ہم سب جو یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے انکلوڈنگ دی میڈیا ہم جو گفتگو کرتے ہیں نا، تو ہم آپس میں کھیلتے ہیں. وی آر پلئنگ ود ایچ ادر. ہم آج بھی اس عام آدمی کی بات نہیں کرتے جس کا نام لے کے ہم یہ بحث شروع کرتے ہیں. تو جس دن اگر ہم نے اس عام آدمی کا، سائیوال والے ہوں، قصور والے ہوں، چونیاں والے ہوں، ہم نے ان کا نام لے کے ان کے لیے سیاست کی ہوتی تو شاید ہمیں بار بار یہ تصویریں نہ دیکھنی پڑتی جو کہ میں وہاں سے دیکھتی. ٹھیک ہے، یہ میرا خیال ہے بنیادی طور پر ایک چیز، بنیادی طور پر سر مجھے ایک فائنل جملہ بنیادی طور پر جب تک اس ملک کا سیاست دان تبدیل نہیں ہوتا، سیاسی سوچ تبدیل نہیں ہوتی، اس ملک کی سیاست تبدیل نہیں ہوتی، اس سیاست تبدیل نہیں ہوگی، اس وقت تک معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا، اس وقت تک لوگوں کے حالات نہیں بدلیں گے. اور یہی کہانیاں آپ بار بار دہراتے رہیں، یہی کچھ ہوتا رہے گا. بار بار سر پھٹتا رہے گا سر، جو بالکل ابھی پھٹ رہا ہے. ایک وقفہ لے کے یہ 3 بچے جو لاوارث اور یتیم رہ گئے ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کا بھی کسی نے جائزہ نہیں لیا. نو ون ریلی کیئرز. لائک یہ چلیں گے، چلو بڑے ہو جائیں گے. ہاریفک سینز جو ان نے وٹنس کر لیے ہیں اپنے بچپن میں کہ آنکھوں کے سامنے ماں باپ کا اس طرح قتل ہو، بہانہ اس طریقے سے، یہ دیر از نو تھراپی، دیر از نو ریہیبلیٹیشن، دیر از نو کہ ان کو کسی طرح ایک ریاست جو ہے وہ بالکل ان کو اپنا ہاتھ میں لے لے. یہ بھی کوئی، اس کا بھی کوئی نظام نہیں ہے. ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. ایسا چاند صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے تھے، اور میں آف کورس اسی تناظر کے اندر میں نے جو شرمیلا فاروقی اور جس کے اندر حوالہ شیلا رضا بی بی کا بھی دیا ہوا ہے، اور کیونکہ آپ نے یہ پورا سیاسی سفر طے کیا ہے، تو مجھے بتائیے کہ جو چیز جو آپ پہ بلیم ہو رہی ہے، جس کا آج آپ قصوروار ٹھہرائے جا رہے ہیں، ذمہ دار، کیا یہ ماضی میں نون لیگ نے بھی کیا ہے یا پیپلز پارٹی نے بالکل کیا ہے؟ نون لیگ نے بالکل کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل لیول پہ پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے. یہ بھی میں سندھ کی بات میں نہیں کہتا، سندھ میں ہوا ہوگا لیکن نیشنل لیول پہ کام ہوا ہے. لیکن ایک بات آج وہ بات بڑی زبردست ہے. چاند کا آج بھی دل پیپلز پارٹی کے لیے دھڑکتا ہے، عدل ہو رہا ہے یا بالکل میرٹ ہو رہا ہے. آج بھی پیپلز پارٹی کے لیے دل دھڑکتا ہے. نہیں کہوں گا کہ ہو رہا ہے 100% آئیڈیل پوزیشن نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، کچھ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ایسا، ہمارا پروسیکیوشن، ہمارے نیب کے لاز، ہمارے نیب کے کیسز، میں یہ بالکل نظام کی درستگی آپ ہی نے کرنی ہے. ایک بات شہزاد صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ سیاستدانوں نے چیزیں ٹھیک کرنی ہے، میں ایگری کرتا ہوں 100% ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور اس میں ہم قصوروار ہیں. لیکن دوسرا جو بات کرتے ہیں، سیاست پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے. سیاست جہاں 1988 میں تھی آج اس لیول پہ نہیں ہے، چیزوں میں تبدیلی آئی ہے، بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ تھوڑا سا ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کو، ان ساری چیزوں کو اکٹھا جوڑ کے ایک ایسا مکسچر بنا دیا گیا ہے کہ پھر ہم شاید اس لیول تک جا رہے ہیں. اور میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے. میں جو 2 باتوں سے انہوں نے منع کیا ہے وہ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ ایک آپ فوج کی مداخلت پہ بھی بات نہ کریں، وہ بھی ان کو، میں دونوں باتیں ان کی مان لیتا ہوں. میں جسارت نہیں کروں گا وہ دونوں باتیں کرنے کی. بہت خوب. میں بالکل نہیں کروں گا. کیوں رانا صاحب، بہت خوب. اور میں لیکن یہ حقیقت ہے کہ سیاست میں بہتری آئی ہے، سیاست میں بہتری کی گنجائش ہے. مجھے تو تنزلی اور یہ تنزلی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں نا ٹاپ لیول کے، جو اے ٹیم یا بی ٹیم ہے، یہ چیزیں ورکر کا قصور نہیں ہے کسی بھی پارٹی. میں نے کل، آپ کو یاد ہوگا کل کی ٹاپرز جو ہے نا، ٹاپرز جو فرنٹس روز ہوتے ہیں، جو چند لوگ ہوتے ہیں، یہ ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کرنے. ٹھیک ہے جی. سو یہ ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کرنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے.
माहौल को ठीक आप करना, मुतमईन है कि इमरान खान साहब सही ट्रेंड सेट कर रहे हैं? इमरान खान साहब को क्या नहीं जाके मिलना चाहिए नवाज शरीफ को, उनकी इयादत करें, उनसे मुलाकात करें? राय लें तो मैं समझता हूँ कि अभी आप लोग बायस का मुजाहरा ये करते हैं कि नवाज शरीफ साहब इसको चोट लगी थी तो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जरदारी एक मिनट बहुत बीमार है। मैं अगर मैं राय दूं तो मैं समझूंगा बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। साहब लीडरशिप की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब को मियां साहब मिलने गए थे, लेकिन देखना यह है कि फिर यही लोग तनकीद शुरू कर देंगे, कोई कंप्रोमाइज कर लिया है, कोई ये कर लिया। हमारे मुआशरे में कताई नजर सर अपना ज़र्फ दिखाएं, मिलने जाएं सर। लेकिन कोई आप हरज कहते हैं नहीं चंद है, लोग कोई फैसला हरज करते हैं नहीं ना, है, मुआशरती अपनी टीम भेज दें। इक़दार, मुआशरती रवायात, मुआशरती जी राना साहब। बात यह जो शहजाद साहब ने बात की है, बात तो उनकी ठीक है, लेकिन इसके बड़ी ये एकेडमिक डिस्कशन है। हम विशेष सर्कल में हैं, इस तरह ब्लेम गेम से बात नहीं चलेगी। कि देखिए पॉलिटिकल करैक्टर भी बिल्ड करना है। मैं अगर थोड़ा मुख्तसर उसका कहूँ ना कि किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, अगर लीडर्स हम हैं, अगर हमने तखस्सुस बनाना है, लोगों की पर्सनैलिटी बनानी है, लोगों का करैक्टर बनाना है, एक कौम बनाना है, तो पॉलिटिकल लीडर का रोल है। लेकिन उसमें पॉलिटिकल करैक्टर का भी जो है ना उसको बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल करैक्टर किसने नहीं बनने दिया, इस पे फिर मैं बात नहीं करूँगा, जिस तरह नदीम अफजल चांद ने नहीं की। अभी आपको पता है नहीं आपकी बात पूरी जिस तरह 2000 आपको कहना चाहिए 2018 में जिस तरह मेरी बात सुन लें, जिस तरह 2018 में जरूर करो। नहीं ये माफ कर दो इस मुल्क से रहना कर लो बोल के नाम आजाद है तेरे चौधरी साहब। मेरा नहीं, मैं सीरियसली कहता हूँ करैक्टर अभी 2018 के इलेक्शन में जिस तरह पकड़ के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया, करैक्टर चाहिए, लेकिन कोई बनने तो देना। करैक्टर बनेगा तो करैक्टर चाहिए ना। ये मैं आगे जाना चाहता हूँ, मैं इससे आगे जाना चाहता हूँ। जब अभी ये बात हुई है कि अभी मियाँ साहब के जो इमरान खान को चोट लगी कि वो कंटेनर से गिरे तो मियाँ साहब पता लेने गए। बिल्कुल सर, ये बात एस्टैब्लिश्ड है। जब प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, कमेंट करें जो शर्मिला फारूकी ने आज ट्वीट किया, मेरी बात सुने ना, बनी उस पर भी मैं आता हूँ, मैं उस पर भी आता हूँ। ये जब बनी गाला में मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बनी गाला गए तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको कुछ, मुझे इन्होंने कहा कि जी मेरे बनी गाला की रोड मुझे चाहिए, जो सीढ़ी वाले कहा कि बना दें। ये इमरान खान ने अपने घर को वो सड़क उस वक्त मांगी क्योंकि वो ओपन है, वो तो क्योंकि वो गए थे तो वहाँ बात हुई। इस तरह जब भी इमरान खान साहब की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो शौकत खानों का प्लाट हो या उसके पर्सनल प्लाट हो, या बहुत सारे लोग आजकल दिखाते हैं ओपनिंग। मुझे एक सवाल पूछने दें सर, मैं जब आप शर्मिला की बात करते हैं, देखें वही मैं बात आ जाता हूँ। एक सिस्टम है जिसमें सम टाइम जो बहुत से बड़ा आदमी है ना, वो भी बेबस हो जाता है। जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।